हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुन कैफ़ कान बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल मुहद्दिसीन अमीरुल मुक़मिनीन फिल हदीस अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना अल हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफियान क़ाल हद्दसना यहया बिन सईद अल अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद बिन इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत बिन वक़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस मुबारका आपके सामने आज मदरसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्बासिया एबटाबाद के अंदर ये अजीम मदरसा बिनात का मौजूद है। हज़रत मौलाना सफ़दर अब्बासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर यहाँ हाज़िरी का शर्फ मिला कि इफ्तिताह बुखारी शरीफ की दुआ आप करवाएं। उलमा इकराम भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, आप मर्द अहबाब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन हमारी बहनें भी बड़ी तादाद में, तालिबात मुअल्लमात इस इदारे की मौजूद हैं और कुर्ब व जवार से भी अहबाब तशरीफ लाए। बुखारी शरीफ है क्या? पहले तो ये चीज जहन नशीन कर लें, जब तक किसी शख्सियत किसी किताब की अजमत दिल में ना आए उस वक्त तक उस किताब को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना आसान नहीं होता। किताबुल्लाह की जब हम तिलावत करते हैं तो अल्लाह की किताब शुरू में कहती है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ऐब नहीं है। आपको पहले यकीन करना पड़ता है कि किताबुल्लाह में कोई शक नहीं है, कोई हर्फ थोड़ा ज्यादा नहीं किया गया। अब बुखारी शरीफ की बात करनी है हमने, तो बुखारी शरीफ असहल किताब बादा किताबुल्लाह है और मैंने अल्लाह के फजल से दुनिया के बहुत ज्यादा मुल्कों में सफर कर करके इस किताब को बहुत से बड़े बड़े अकाबिर से पढ़ा है, जिनमें युगंडा के कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत है अफ्रीकी शेख अब्दुल सलाम मजहरी, जिन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाह अलैह से शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह, शाम के इतने बड़े आलिम, और अक्सर उनसे इजाजत हदीस हमारे पाकिस्तान के बड़े उलमा ने ली हैं। और शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह शेख हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत हदीस लेने के लिए गए, तो उनके शागिर्दे खास जो सनद में बड़ा आली मकाम रखते हैं, मैं अफ्रीका में एक मरतबा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया भाई मैं ऐसे इजाजत हदीस नहीं देता, आप कल आएंगे मैं 7 किताबें रखूंगा, 6 सियाह सित्ता की और 1 मिशकात की, हर किताब से 3-3 इबारतें आपने पढ़नी है हदीस की और मैं सुनूंगा, जब मुझे
آپ کی عبارت سے یقین ہو جائے گا کہ آپ کو سند کی اجازت دینی چاہیے تو میں دوں گا اور ریٹرن دوں گا، اور ایسی سند جو آج تک میں نے دنیا میں کسی سے نہیں لی۔ حیران کن، بخاری کا الگ شجرہ، مسلم کا الگ شجرہ، ترمذی کا الگ شجرہ، سیاہ ستہ کی ہر کتاب اور مشکات کا بھی اتنا ورقہ حلق شجرہ نسبتوں کا پورا پڑھوایا، اور 2 گھنٹے میں مجھے یہ سارا وقت لگا ہمارا۔ تو ایسی نسبتیں آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں، کتاب موجود ہے، لیکن سنی بہت کم ہوں گے اہل سنت جنہوں نے کبھی بخاری شریف کو کھولا بھی ہوگا یا ہاتھ میں پکڑا بھی ہوگا۔ لیکن عقیدہ ایک اہل سنت کا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اگر کوئی عظیم کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ آج عرب بھی مانتے ہیں۔ آج امام کعبہ سے پوچھیں کہ دنیا کی سب سے عظیم حدیث کی کتاب کون سی ہے، امام کعبہ بھی نام لے گا بخاری شریف کا۔ اگر آپ مدینے کے امام سے پوچھیں، آج آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آج آپ ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی اہل سنت سے پوچھیں کہ اللہ کے قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب کون سی ہے تو وہ کہے گا بخاری شریف۔ تو آپ بتائیں، امام بخاری عربی تو نہیں تھے، عرب تو نہیں تھے، عجم تھے، فارسی تھے، اور رشیا کے ملک کے رہنے والے تھے، اور ازبکستان میں بخارا ایک شہر ہے اور آپ بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا میں پیدا ہوئے، بخارا میں بچپن گزارا، اور بخارا کے اندر جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے والد کا انتقال ہونے لگتا ہے، بے شمار دولت چھوڑ کے اپنی بیوی کو وصیت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ بڑا ہوگا، اسے تو نے قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے، میری نیت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا عالم بنے کہ دنیا اس کے پیچھے چلے۔ ماں باپ کی جب نیت ہوتی ہے نا، یہ مدرسے کیوں ہیں کہ آپ نیت کریں گے اللہ بنا دے گا بچوں کا ایسا۔ اب وہ فوت ہو گئے، ماں نے کہا میں بچے کو عالم بناؤں گی، لیکن بچہ تو ابھی چھوٹا سا تھا، ابھی بچہ تھا کہ ایک دن آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی، آنکھیں ہی نابینا ہو گئیں۔ اب ماں بڑی پریشان ہوئی، ماں نے کہا میں کس کے پاس جاؤں، اللہ کے غیر سے مانگوں یا اللہ سے مانگوں؟ عورت ایسی ہونی چاہیے جس کا عقیدہ ہو کہ سب سے پہلے مانگا کس سے جائے گا؟ عقیدہ یہ مضبوط عورتوں کا ہو گیا، وہ قوم امام بخاری جیسے بچے پیدا کرے گی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے اس گھر میں پیدا ہوں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، عورتوں کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، مردوں کے عقائد بھی خراب ہو گئے۔ تو فرمایا شیخ آپ کے والدہ نے رات کو پوری رات تہجد پڑھی، رو کے اللہ سے مانگا، پھر تہجد پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، روز رات روتی رہی۔ ایک رات صبح رو رو کر مانگ کر اٹھتی ہیں، بیٹے کو اٹھاتی ہیں نماز کے لیے، بیٹا اٹھتے ہی کہتا ہے اماں جان مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ ابھی آپ 8-9 سال کے تھے کہ آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں کسی طرح جو ہے علم کو سیکھوں۔ اب یہ بچے بیٹھے ہیں نا چھوٹے سے، یہ بچے چھوٹے، یہ کھڑے ہو ذرا بچے، اس کو ادھر بلائیں، اس بچے کو، ان دونوں کو ادھر بلائیں۔ یہ بچوں کی عمر ہے بننے کی، یہ جس نے اپنے بچوں کو اس عمر میں دین سکھا دیا نا، یہ موت تک دین کو نہیں بھولیں گے۔ آپ کہتے ہیں یہ بچے ہیں ابھی بڑے ہونے دو، 16 سال کا، وہ تو تن آور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ قابو۔ امام بخاری اس عمر میں تھے، حدیثیں یاد کرنی شروع کی، حدیثیں یاد کرنی شروع کی۔ 11 سال کی عمر میں بخارا کے اندر وہ جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اور ایک ایک جگہ ہم جا کے بیٹھے ہیں جہاں آپ کی خوشبو آج بھی ہے، اور ایک ایسی بڑی آپ کی درسگاہ جس میں آپ نے یہ عمر گزاری، اور آپ بیٹھ کے حدیثیں یاد کرتے تھے، متن کے ساتھ نہیں،
سند کے ساتھ، اور سند بھی ایسی ہوتی تھی کہ آپ کو اس طرح حدیثیں 70,000 11 سال کی عمر میں یاد ہو چکی تھی۔ اور وہاں ایک مدرسہ ہے امام بخاری کا، آج بھی میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں ایک بہت بڑا مینارہ ہے۔ حضرت مولانا قاری انیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابر، بہت بڑے بڑے اکابر ہمارے ساتھ تھے وہاں، مکہ کے بڑے اکابر، ساؤتھ افریقہ کے اکابر، اور جامعۃ الرشید کے مفتی محمد صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، یہ سارے ہمارے ساتھ تھے۔ وہاں کھڑے ہو کر وہاں کے خطیب نے بتایا کہ یہ جو مینارہ ہے نا، یہ امام بخاری کی بیٹھنے والی جگہ بنایا گیا، اور جس نے بنایا اس نے کہا میری قبر اس مینارے کے نیچے بنانا۔ آج اس کی قبر یہاں ہے، وہ انجینئر تھا، اس نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ مینارہ نہیں گرے گا، اگر گرا تو میری قبر پہ گرے۔ اتنا مضبوط بنایا۔ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا تھا، ہم علماء کھڑے تھے، فرمایا یہاں امام بخاری جب درس حدیث چھوٹی عمر میں دیتے تھے تو 50,000 پگڑیاں لوگوں کی گنی گئی، اتنا مجمع بیٹھ کے حدیث سنتا تھا۔ اور علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے استاد ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھانے لگے کہ حدثنا سفیان حدثنا زہری وعن ابراہیم، تو شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے استاد جی یہ تو مجھے کوئی صحیح سند نہیں لگ رہی، اب چھوٹا سا بچہ استاد سے کہہ رہا ہے سند میں۔ اور علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ بڑا نام تھا بخارا کا، وہ فرمانے لگے بچے تو تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا، کہ حضرت آپ ذرا دیکھ لیں اصل نسخہ جا کر۔ جب علامہ داخلی گئے تو دیکھا اصل نسخے میں عدی کا نام نہیں تھا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے بولا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ زہری کا ابراہیم سے ملاقات ہے ہی نہیں، میری ساری اسناد جو مجھے یاد ہے 70,000 اس میں یہ نہیں ہے۔ ایسا بچہ ابھی بڑے ہوئے 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور احمد اسماعیل البخاری اپنے بھائی کے ساتھ حج پہ گئے، ان سے کہا آپ واپس چلے جائیں، میں یہاں پر حدیث پڑھوں گا، سیکھوں گا۔ حدیثیں سیکھتے رہے، 2 سال مکہ میں رہے، 4 سال مدینہ میں رہے، اس کے بعد پھر آپ جگہ جگہ پھرتے رہے، پورے عرب میں پھرے، کوفہ گئے، آپ بغداد گئے، آپ موصل گئے، آپ بصرہ گئے، آپ پھرتے رہے، یہاں تک کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں 6 سال مکہ مدینہ میں رہا حدیث کو سیکھنے کے لیے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لیے لفظ 6 سال بولا۔ اور جب ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں امام بخاری نے کہا کہ میں کوفہ گیا حدیث کو سیکھنے کے لیے، کتنی بار گیا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں، اتنی بار گیا کہ امام بخاری جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس کی گنتی نہیں ہے۔ اب ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ہم کوئی ریت پہ نہیں کھڑے، ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ کوئی ریت پر نہیں ہے، ہم مضبوط چٹان پر ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دل سے اپنا امام اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بات کے تبع تابعین ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں امام صاحب کو چھوڑ کر، بات کے سارے در ابو حنیفہ ہی پر جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاؤں گا اس طرف، آپ دیکھیے کہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یہ فرماتے ہیں میں کوفہ اتنی بار گیا، لکھا کس نے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی نہیں عسقلانی، وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ لکھ رہا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں میں کوفہ اتنی بار گیا۔ کوفہ کیا کرنے گئے؟ مدینہ تو سمجھ آتی ہے نا، مکہ تو سمجھ آتی ہے، بغداد تو سمجھ آتی ہے، کوفہ کس کا مرکز تھا؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حماد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو وارث تھے حماد رحمت اللہ علیہ کے. اور اب آپ دیکھیے امام بخاری یہاں اب میں آپ کے سامنے جو حدیث شروع کی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب، امام بخاری پوری بخاری شریف میں باب جو چپٹر باندھتے ہیں، آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، بابن، بابو یا باب. پوری بخاری میں اسی طرح پڑھا جائے گا. بابن ہوگا تو اب جو ہے ہاذا باب مبتدا خبر ہو گئی، یا بابو ہوگا مضاف مضاف الیہ ہو گیا. باب ہو گیا تو گنتی میں واحد، اسنین کے ساتھ ثلاثہ گنتی میں شامل ہوگا. یہاں میں نے فرمایا بابن کیف کان بدء. اچھا بدء واو کے ساتھ بھی ہے، حمزہ کے ساتھ بھی ہے. یہاں جو پہلا چپٹر باندھا امام بخاری نے، اب یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ آپ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث جو لائے ہیں وہ نیت پر ہے، اور باب چپٹر کا جو نام رکھا ہے وہ وحی کا آغاز پر رکھا ہے کہ وحی کا ظہور کب ہوا، بدء یا بدء، شروع کب ہوئی وحی. اور وحی کا ذکر کرنے کے بعد اب وحی کا کیوں بتایا پہلے؟ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ وہ اشاروں میں بات بڑی اہم سمجھا جاتے علمی انداز میں، عوام کو سمجھ نہیں آتی. یہ حدیث سمجھنے کے لیے سند، امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں لکھا کہ سند دین ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. اب ابو داؤد شریف کا اپنا انداز ہے، ابن ماجہ کا، سنن نسائی کا اپنا انداز ہے. اب یہاں پر جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وحی کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ ایک بات بتا دی کہ وحی جو ہے اس کے بغیر علم ناقص ہے، علم ناقص ہے. فرمایا اصل یہ ہے کہ بندہ وحی پر چلے. وحی کیا چیز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. پھر وحی میں ایک وحی وہ ہوتی ہے جو خواب میں نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا، ایک وہ ہے جو فرشتے نے آ کر بتایا. خواب میں آپ نے جو دیکھا اور آپ نے بیان کیا وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ غیر مطلوع ہے، وہ مطلوع نہیں ہے، وہ تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ اس کو خالی پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ اسے قرآن کا حصہ نہیں بناتے. اب آپ دیکھیے امام بخاری یہاں وحی کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں جیسے نبی علیہ السلام پر خواب میں کوئی چیز دکھائی جائے تو وہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوع ہے. اسی طرح یہ جو حدیثیں میں اس کے اندر لا رہا ہوں اپنی کتاب کے اندر، صحیح کے اندر، یہ مطلوع تو نہیں ہے لیکن وہی غیر مطلوع کی طرح سند میں مضبوط ہیں اور دین کی اساس ہیں. پھر ایک چیز یہ بتا رہے ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں یہ نہ ہو کہ میں کچھ اوپر کی باتیں کر رہا ہوں تو شاید، کیونکہ عامل لوگ تو لیات کی باتیں سننا چاہتے، یہ تو اسی آپ کو عجیب تو لگ رہی ہیں. عقیدے کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عباسیوں والوں کو تو سمجھ آ رہی ہے. شیر کی سواری اور عباسی کی یاری تو قسمت والوں کو ملتی ہے نا. تو آپ کی یہ جو خاموشی ہے نا یہ مجھے مشکوک لگ رہی ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں ذرا تھوڑا، آپ پتہ چلا سمجھ آ رہی ہے، بات صحیح ہو رہی ہے. اچھا اب امام صاحب جو ہے حدیث لائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے تو لکھی بھی گئی، قرآن پہلے کا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا کر دیکھیے جو پہلے کتاب لکھی گئی ہے سیرت کی سب سے پہلے، بخاری سے ہی پہلے، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. حضور نے ہر بات بولتے لکھ لیتے. قرآن مطلوع، یہ غیر مطلوع ہے. اب ہر بات لکھتے. قریش کے لوگ کہنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہو حضور؟ غصے میں ہی بولے آپ لکھ لیتے ہو، ہنس کے ہی بولے لکھ لیتے ہو، حضور تخلیہ میں بولے وہ بھی لکھ لیتے ہو، حضور مجمع میں بولے وہ بھی لکھ لیتے ہو. حضور علیہ السلام سے کوئی تھوڑی بہتی اونچ نیچ بھی تو ہو سکتی ہے نا.
عبداللہ کہنے کہ میں لکھنا چھوڑ دیا، بچے تھے چھوٹے سے، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ فاتح مصر عمر بن عاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ چھوٹے بچے تھے، وہ لکھنا جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن دیکھا لکھ نہیں رہا بچہ، آپ نے کہا عبداللہ ادھر آ، کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لکھتے کیوں نہیں ہو میری باتیں؟ کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا ہے آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی مجمع میں ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، تو کبھی آپ سے صاحب بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اس رب کی قسم اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ حدیث کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ حدیث بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی نماز میں ہے، حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کہتا حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم صرف قرآن۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل کے، یہ میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دھوکہ ہے۔ آپ نماز کا آغاز ہی حدیث سے کرتے ہیں۔ ثنا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ کہاں پر ہے؟ آپ جب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ آمین، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ آپ رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے حدیث میں ہے؟ آپ رکوع سے اٹھ کر جو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، قرآن میں ہے حدیث میں ہے؟ آپ سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے حدیث میں ہے؟ آپ سجدے سے اس کے اٹھ کے پڑھتے ہیں دعا، قرآن میں ہے حدیث میں ہے؟ پھر سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے حدیث میں ہے؟ آپ التحیات پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے؟ کوئی بتائے، ہے قرآن میں التحیات؟ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ آپ دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی، یہ قرآن کی دعا ہے، لیکن یہاں دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ بھی حدیث کی دعا بن گئی۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ حدیث 12 نماز میں ہیں، 12 حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے۔ آپ خالی قرآن نماز میں نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی۔ اس لیے اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سنت پہ عمل، وہ حدیث جو جاری ہے جس پہ عمل ہوا رسول اللہ کا۔ اب یہاں پہ جو آپ نے فرمایا، یا وحی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، آپ نے آدم علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے ذکر سے کام شروع کر دیا، قرآن کی آیت جو پڑھی آپ نے۔ اب امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ اپنے چپٹر کو، اپنی بات کو پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں، پھر حدیث اس کی لاتے ہیں۔ اب یہاں وحی کا چونکہ آغاز ہے، دین کا آغاز ہوا وحی کے ذریعے، علم وہی کامل ہے جو وحی سے ثابت ہے، بات وہی کامل ہے جو وحی سے ثابت ہے، قانون وہی کامل ہے جو وحی سے ثابت ہے۔ پھر آپ کو اللہ نے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، نوح علیہ السلام سے ذکر شروع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا نہیں، نوح علیہ السلام سے اس لیے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، انہوں نے کہا رب لا تذرنی فرد، اے اللہ، اس کے بعد لا تذر علی الارض، کہ اے اللہ ان کو زمین میں اب باقی نہ رکھ، ان کو ختم کر دے۔ تو اللہ نے ان کو ختم کیا، نیوں کو پیدا کیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے مکہ کے لوگوں، مشرکوں، تم سرکار مدینہ کی مخالفت کر رہے ہو، تم بھی نہیں بچو گے۔ جیسے نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، ان کے مخالف نہیں بچے، یہی ہوا۔ مکہ کے اندر چن چن کر ایک ایک مشرک، ایک ایک مخالف کس طرح بدر میں قتل ہوا، احد میں قتل ہوا، آگے چلتے گئے 27 غزوات، فتح مکہ، اس کے بعد حنین، اب یہ ساروں میں قتل ہوئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن میں بیان کیا، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمیں اس طرف لے گئے۔ پھر آپ دیکھیے اس میں اب سند بیان کی ہے امام بخاری نے، وہ بھی سند المتصل منا، میری سند جو جتنوں سے میں نے اجازت لی ہے اس کے ساتھ میں نے حدیث کو پڑھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک ہماری سند محفوظ ہے الحمدللہ، علماء دیوبند کی امام بخاری تک، شاہ ولی اللہ تک بھی ہماری سند عام، مجھے بھی یاد ہے اپنی سند، شاہ ولی اللہ تک مجھے عام یاد ہے، آگے کی بھی یاد ہے، لیکن ہماری شاہ ولی اللہ تک سند جاتی ہے۔ ہم حدیث میں سند کے قائل ہیں، اگر سند یہ نہ ہوتی تو
تو کوئی بھی بات کرتا کہتے جی بات تو حدیث کی ہے نا اس نے، بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر وہ کتاب لکھی جس میں وہ حدیثیں ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں، لوگ انہیں حدیث کہتے ہیں موضوع، جھوٹی، اس کا نام ہی موضوعات کبیر رکھ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تو آپ کے استاد اسحاق ابن راہویہ وہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی شاگرد ایسا ہو جو ایسی کتاب لکھے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کر دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ وجہ بنی میری حدیث لکھنے کی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ یوں پنکھا جھول رہے ہیں اور آپ کے جسم پر ہوا جا رہی ہے، آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ ہمارے نبی کا جسم پاک ہے، ہمارے نبی کا جسم پاک ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے، آپ کا جوتا پاک ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے نبی کے اہل بیت بھی پاک ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی ازواج بھی پاک ہیں، نبی کا کل گھرانہ پاک ہے، یہاں تک کہ جس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ سارے صحابہ بھی پاک ہیں، اور جو صحابہ اہل بیت سے جڑ گیا وہ بھی پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ تو عقیدہ۔ تو نبی کے جسم پہ مکھی بیٹھتی نہیں، میں پنکھا جوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ تو میرے اندر کمزوری ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کے تعبیر الرؤیا کے ماہرین نے بتایا آپ حضور کی حدیث پہ اتنی محنت کریں گے، جھوٹی باتوں کو الگ کر دیں گے اور صحیح باتوں کو آپ بیان کر دیں گے۔ آپ نے حتیم، آپ نے طواف والی جگہ سے حدیث لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ پہلی حدیث آپ نے جو ابھی پڑھ رہا ہوں میں، یہ امام بخاری نے وہاں مطاف میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ اور آپ کو میں بڑی حیرت کی بات بتاؤں، مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خانہ کعبہ میں درس دیتے ہیں، مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی علماء تھے، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کے داماد، اور بڑے علماء تھے۔ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس میں نے دیکھا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جو استاذ المحدثین فی الدنیا اگر انہیں کہا جائے وہ بھی اس وقت میں، تو ویل چیئر پہ آئے، کہنے لگے مولانا مکی مجھے اپنے والد کی اجازت حدیث کو۔ مولانا مکی صاحب کو کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ تو میرے ہم سب کے بڑے ہیں۔ کہا نہیں وہ سند عالی ہے۔ جب حضرت نے دے دی وہ چلے گئے، میں نے حضرت سے کہا حضرت وہ کون سی سند ہے؟ کہا میرے پاس میرے والد کی ایک سند حدیث ہے جو 5 واسطوں کے بعد سرکار مدینہ تک پہنچتے ہیں، یہ بہت عالی سند ہے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کا خادم ہوں، میں شروع سے حضرت کی خدمت کرتا ہوں، حضرت علاج دم ماشاءاللہ بہت محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ محبت، حد سے زیادہ، اور کئی بار کعبۃ اللہ میں میرا نام لے کے میرے لیے تائیدی باتیں کی، دعا بھی کی۔ تو میں نے کہا حضرت میں خادم آپ کا، ہم محروم کیوں؟ کہ کل بخاری شریف لے آنا، یہی حدیث جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں بخاری شریف سمیت میں وہاں بیٹھا، اگلے دن یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن کا میں نام لے رہا ہوں، میں نے یہ پڑھنی شروع کی اسی مطاف میں جہاں امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے۔ مکی صاحب سن رہے تھے، جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ تھی، اور میں پڑھ رہا تھا، اور آپ نے ہاتھ پکڑ کہا میں نے اپنے والد شیخ جو محمد ہیں ان سے پڑھی حدیث، اجازت لی۔ انہوں نے امت الرؤف شاہ ولی اللہ کی پوتی سے، امت الرؤف نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ جنی صحابی سے، اور اس نے سرکار دو عالم سے یہ حدیث سنی۔ اب یہ حدیث کی ہماری ایک روحانیت کی نسبت وہ ہو گئی ان کے ساتھ۔ فرمایا یہ امام بخاری تک سند ہماری گئی۔ اس کے بعد فرمایا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا حمیدی، حمیدی کون ہے؟ اب یہ آپ کہتے ہیں نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ماننے والے ہیں نا، دنیا مانتی ہے، میں دنیا میں گیا ہوں، میں کئی سینکڑوں ملکوں میں گیا ہوں، واللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے چاہنے والے ماننے والے دنیا میں، یہ کوئی کاف کے پہاڑ ہے نا جن کو آپ کوئی کاف کہتے ہیں، جن پریوں کا کہانیاں ہیں، میں ان پہاڑوں میں رشیا کے گیا، میں بہت بڑی جھیل ہے، رستہ بھول گیا، پہاڑوں میں عجیب پہاڑ ہے اور جھیل ایسی ہے۔ میرے ساتھ امریکن لوگ تھے، وہاں سے آئے تھے علاج کے لیے، مجھے وہاں لے گئے تھے، تو میں وہ راستہ بھول گیا۔ میں نے کہا جی یہاں چلے کاٹنے کچھ پڑھائی کرنی ہے، اب ہمیں کوئی اردو نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، انگلش نہیں جانتا،
وہ سارے یہ ملکوں والے نہیں جانتے. یہ 33 ملک ہے رشیا کے جو مسلمان ہیں جو آزاد ہوئے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ اب ان سے کیسے پوچھیں. میں وہ ایک بوڑھی عورت جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے پہاڑ تھے ایسے, وہ جیسے وہ لکڑیاں اٹھا رہی ہوتی ہے وہ ایسے جمع کر رہی تھی. تو میں اس کے پاس گیا, کئی زبانوں میں بولا, وہ یوں یوں کر رہی. میں نے ایک واللہ میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں, بخاری شریف بات میں ہے, میں نے اس کو کہا ابو حنیفہ. اس نے کہا الحمدللہ ابو حنیفہ, یعنی اس کو حنفی ہے, وہ اس کو اتنا فخر ہے. کلمہ نہیں صحیح آتا, ان پہ اتنا محنت ہوئی کہ کافر ہو جائیں. نماز کا انہیں صحیح نہیں پتا, لیکن اللہ کا فضل ہے 33 ملک رشیا کے آج بھی حنفی ہیں. باقی میں آپ کو کیا بتاؤں, ترکی کیا ہے, انڈیا کیا ہے, نیپال کیا ہے, بھوٹان کیا ہے, مالدیپ کیا ہے, ہم کیا ہیں, آگے افغانستان کیا ہے, باقی اور چلے جائیں بہت. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیثیں نہیں آتی تھی ابو حنیفہ کو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے, حمیدی کون ہے, حمیدی بولے کون ہے, پوچھے ان سے. عبداللہ ابن زبیر حمیدی یہ کون ہے؟ فرمایا پہلی سند حدیث حمیدی سے ہے. حمیدی کون ہے؟ ان کی یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے, امام بخاری کہتے ہیں میں نے حمیدی سے سنا. حمیدی کہتے ہیں, حمیدی وہ ہیں جو عبد الرزاق حمام بن صناعی یمنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص. عبد الرحمن حمام صناعی یمنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے ماہناز شاگرد ہیں. امام بخاری پہلی حدیث ہی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے شاگرد سے لا رہے ہیں, پوتا شاگرد. اب آپ دیکھیے یہ بخاری شریف کے اندر آپ کو جو حدیثیں ملیں گی اس میں مختلف نام ہوں گے. سب سے بڑے راوی بخاری کے عاصم بن نبیل ہیں, وہ بھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں. عبد الرحمن بن مقری مکی امام بخاری کے بڑے استاد, یہ بھی ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. عبداللہ ابن مبارک وہ ہیں, یہ بخاری شریف سے پہلے امام بخاری نے سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھی آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم بات. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسا ناقد حنفیت کے انسان, وہ لکھ رہا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب الجامع عبداللہ پڑھی. جامع عبداللہ کس کی کتاب ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں. جامع عبداللہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے, جو اپنے استاد امام بخاری نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے پڑھی, اور عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے سب سے گہرے شاگردوں میں سے ہیں, اور لائق شاگردوں میں سے ہیں, مجاہد شاگردوں میں سے ہیں, زاہد شاگردوں میں سے ہیں. اور یہ لقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کائنات میں ہے امیر المومنین, اور یہ مومنوں کے امیر ہیں. اور حدیث میں امام بخاری نے اگر کسی کو یہ لقب دیا ہے تو وہ عبداللہ ابن مبارک ہے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک تلعب فی العباد. اب آپ دیکھیے کہ یہ فضیل ابن عیاض کو آپ نے بولا تھا. تو عبداللہ اب بخاری شریف جو ہے, امام بخاری کو امیر المؤمنین حدیث کا لقب امت نے دیا ہے, اور امام بخاری نے اپنے استاد کو دیا ہے. اور پہلی حدیث کی کتاب جو پڑھی وہ حنفی عبداللہ ابن مبارک کی تھی. اب جو روایت پہلی لائے وہ بھی امام بخاری, جو حدیث پہلی لائے وہ بھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پوتا شاگرد کی ہے. اچھا, بخاری شریف کے اندر یہاں 5 سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, 5 سند کے ساتھ, 5 الفاظ بندے ہیں بیچ میں. سند میں کیا ہوتا ہے؟ واسطہ. جتنا کم واسطہ ہوگا نا اتنی حدیث کی سند مضبوط ہوگی. اب آپ دیکھیے اس پوری حدیث کی بخاری میں 9 لاکھ, کوئی کہتا ہے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی. آپ نے ان کو جمع کیا, لیکن ان میں جو اس کتاب کے اندر لائے وہ 7697 یا 397 حدیث کی حدیثیں ہیں جو اس کے اندر جمع کیا آپ نے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں امام بخاری جب ان سے پوچھا گیا آپ 5 4 6 واسطوں کو ذکر کرتے ہیں تو آپ کی کوئی سند اور قریب کی ہے, اور قریب کی؟
اچھا آپ ہمیں تو شوق نہیں ہے نا، ہمارے لوگوں میں شوق نہیں ہے. میں تلاش کرتا ہوں قریب کس سنت ہے. واللہ مولا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی بھی رستے میں میری فون پہ بات ہوئی، فرمانے لگے آپ آ جاؤ اگلے ہفتے میرے گھر. تو حضرت سے میرا بہت زیادہ قرب کا تعلق ہے، حد سے بھی زیادہ. تو میں حضرت کے گھر بیٹھا ہوا تھا، بیٹا ہی میرے ساتھ تھا، بچے سارے فیملی گئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا حضرت یہ آپ اتنا ہمیں ماشاءاللہ آپ کے خادم ہیں، تو آپ مجھے وہ سند حدیث کیوں نہیں دیتے جو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ الہند کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور آپ نے شیخ الہند کے ساتھ ایک واسطہ عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے لی تھی. ہاں بالکل. میں کہا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، جب میں ان کی خدمت میں بنوئی ٹاؤن بیٹھا ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے وہ سند خود ان سے لی ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے. تبلیغی جماعت والوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور عام لوگوں نے اتنی قدر نہیں کی ہے. میں آپ کو واللہ بتاؤں، یہ اتنا قیمتی آدمی کسی مسلک کے پاس نہیں ہے دنیا میں جاتا ہوں، لوگ ان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے، پاکستان کے چند لوگوں کے علاوہ. تو مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب مجھے خود فرمانے لگے، میں ان کے علاج کے لیے جاتا تھا بنوئی ٹاؤن. مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، ان پانچوں بندوں نے شیخ عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کے سند حدیث مولانا طارق جمیل صاحب سے لی بنوری ٹاؤن کے کمرے میں. میں بڑی چیزوں کا عمر آپ مجھ سے نہ پوچھئے گا میری، باقی میں گواہ بہت سی چیزوں کا. اب میں نے کہا حضرت مجھے وہ سند دے دیں آپ. حضرت نے کہا یہ سند پوری دے دی. ہم تلاش کرتے ہیں، امام بخاری سے کہا گیا آپ بھی تلاش کرتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا ہاں. تو آپ بتائیے آپ کو سب سے قریب کی سنتیں کون سی ملی ہیں؟ امام بخاری کی سب سے قریب کی سنت جو حدیثیں ہیں سند میں، ان کا نام کیا ہے؟ ثلاثیات. وہ کتنی حدیثیں ہیں پوری کتاب بخاری میں؟ 22. کتنی حدیثیں؟ سارے بولیں تاکہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے، عورتوں کو بھی. پھر کبھی آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، واللہ نہیں کر سکے گا. آپ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا تقلید چھوڑ دو، ابو حنیفہ کیا ہے، ہم حضور کو امام مانتے ہیں، ہم امام بخاری کو امام مانتے ہو تو وہ جائز ہے، ابو حنیفہ کو مانو تو حرام ہے. عجیب بات ہے. امام بخاری کہتے ہیں نا وہ لوگ بھی جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یا دوسری طرف چلے جائیں وظائف بتانا شروع کر دیں. یہ میں ذرا پہلی بار آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو شاید آپ لوگ بھی کہیں گے کہ وظیفہ. لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بھائی 22 حدیثیں ثلاثیات، آپ کی سند کتنی قریب ہے سرکار مدینہ سے؟ فرمایا 3 سنتوں کے بعد میں مدینے کے گنبد خضرا کے مکی تک پہنچ جاتا ہوں، میری سند مدینے تک پہنچ جاتی ہے. تو پوچھا گیا وہ 22 حدیثیں آپ نے کس سے لی ہیں؟ آج بڑے فخر کے ساتھ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں سلام بھیج کر میں کہتا ہوں کہ یہ 22 حدیثوں میں سے 21 حدیثیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے امام بخاری نے لی ہیں، جن میں سے خالی 9 حدیثیں مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے لی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر اتنا بڑا محدث تھا کہ وہ امام صاحب کی شاگردی میں حدیث کا امیر المؤمنین بن چکا تھا. امام بخاری عاصم بن نبیل سے لیں جو ابو حنیفہ کا شاگرد، خلاد سے لیں ابو حنیفہ کے شاگرد، عبد الرحمن سے لیں عبد الرحمن ابو حنیفہ کے شاگرد. آپ بتائیں کہ جب وہ شیخ مکی سے لیں، مکی بن ابراہیم سے، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد، تو آپ بتائیں ابو حنیفہ کے علم کے بغیر بخاری بھی آپ نہیں پوری پڑھ سکتے. ثلاثیات کی 21 حدیثیں ابو حنیفہ کے در سے ہو کے انسان گزرتا ہے پھر مدینے جاتا ہے. اسی لیے تو امام صاحب نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ میں کوفے اتنی بار گیا کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی بار گیا. مدینے 6 سال رہا. اچھا یہ جو چپٹر ہے نا، چپٹر یہ جو باب ہے، یہ جو باب کیف کان بدء الوحی، جیسے میں نے پڑھا چپٹر کا نام، یہ امام صاحب نے حدیثیں تو مکے میں بھی لکھی. 2 رکعت پڑھتے تھے، پہلے غسل کرتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، پھر وہ حدیث لکھتے تھے،
پھر گنبد خضرا کے سائے میں چلے جاتے تھے. وہ مسجد آج بھی ہے مدینے میں اس مسجد میں کئی بار گیا ہوں کہ جو امام بخاری رات رات وہاں رہ کر چاندنی راتوں میں پہلی تاریخ کبیر آپ نے کتاب لکھی ہے. آپ کی پہلی کتاب تاریخ کبیر ہے. پھر قضایا آپ کے فیصلے ہیں جو صحابہ و تابعین وہ کتاب لکھی. تاریخ صغیر آپ نے لکھی اور بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. لیکن بخاری شریف لکھنے کے لیے پہلے غسل کرنا, پھر استخارہ کرنا, 2 رکعت پڑھنا, پھر مدینے والے کے پڑوس میں سو جانا, یہ ریاض الجنہ میں, پھر اس حدیث کو لکھنا. اور چیپٹر جتنے آپ نے لکھے, یہ چیپٹر جو باب ہیں یہ سارے کے سارے ریاض الجنہ میں لکھے, حضور کے قدموں کی طرف بیٹھ کے لکھے. اب اس پر ابن حجر اسقلانی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا استبراق بالاکابر ہے, اکابر سے برکت لینے کا ایک ذریعہ ہے جو امام بخاری نے ہمیں سکھایا کہ تم عالم بن جاؤ, شیخ الحدیث بن جاؤ, پیر بن جاؤ, تم کتنے بڑے بزنس مین بن جاؤ, تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ, لیکن استاد سے آگے کبھی نہ جانا, بڑوں سے آگے نہ بڑھنا, اپنے بڑوں کو بڑا سمجھنا. جو اپنے بڑوں کو پیچھے چھوڑنے کی سوچتا ہے نا, واللہ وہ بندہ زیرو ہو جاتا ہے. امام بخاری تابعین سے بھی صحابہ سے بھی قول لاتے ہیں اور آپ ان کی بات پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں استبراق کیا ہے کہ آپ وہاں سے برکت لے رہے ہیں, وہاں سے مدینے سے. یہاں تو کہتے ہیں شرک شرک شرک. بھائی تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے کہ صحابہ نے کیسے تبرک لیا. صحابہ نے حضور وہ قربہ یوسف میں تبرک تھا کہ جب آنکھیں یعقوب سے مس ہوتا ہے تو بینائی آ جاتی ہے. تو کیا نبی کے پاؤں میں, نبی کے جوتے میں, نبی کی مٹی میں, نبی کے لعاب میں یا نبی کے مدینے میں برکت نہیں ہوگی؟ اس لیے راتیں بھی برکت والی ہوتی ہیں, ذاتیں بھی برکت والی ہوتی ہیں, جگہ بھی برکت والی ہوتی ہیں. آپ ان موقعوں کو غنیمت جانیں, اکابر کے ساتھ جڑے رہیں. جو اکابر سے کٹ گیا وہ پھول مرجھا گیا. اب یہ چیپٹر باندھا. اب یہ حدیث کی طرف آ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے اب حدیث ہی شروع کر دیں, یہ تو لمبی سند ہے اس کی. اچھا, علقمہ کہتے ہیں, انہوں نے سند بیان کی, اس میں 5 واسطے ہیں. اور پہلا واسطے جہاں سے آغاز کیا تو وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبد الرزاق حمام جو ہیں صناعی یمنی, ان کے شاگرد حمیدی سے. حمیدی کا یہاں پر ذکر کیا کہ اس کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری, وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علقمہ ہے, علقمہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر, اب راوی صحابی عمر بن خطاب ہیں. اچھا, حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ جو انما الاعمال بالنیات, یہ کتنی مشہور حدیث ہے بتائیں. ہر بچے کو آتی ہے نا, ہر عورت کو آتی ہے, دنیا میں بندہ اس کو جانتا ہے, لیکن اس کا راوی صرف ایک صحابی ہے. اس کا راوی, صحابہ پر اعتماد کمزور ہو گیا تو دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اتنی مشہور حدیث. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ کہہ رہے تھے, میں بھی آج اس منبر پہ ہی بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. میری نسبت مدینے کے سرکار کے ساتھ ہے, میری نسبت ان کے گھرانے سے ہے, ان کے قبیلے سے ہے, زمانہ کھا رہا جن کے وسیلے سے ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ کہا, شاگردوں نے سن کے آگے پہنچایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو منبر پہ حدیث بتائی. کرتے کرتے میرے استاد نے مجھے بتائی, میں آج آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سننے والے اس حدیث کی نسبت کے امین بن گئے, کیونکہ آپ کو بھی نسبت رسول مدینے کے ساتھ حاصل ہو گئی ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب نیت پر فیصلہ ہوتا ہے, عمل نہیں. عمل آپ کا کیسا ہے, نیت, آپ اللہ نیت پہ فیصلہ کرتا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے, دیکھنے میں بہت اچھی نماز ہے, لیکن اندر سے دکھلاوے کی ہے کہ وہ بندہ سمجھے میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں. اب حج کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے تو بڑا حاجی ہے, 10 حج کر لیے, لیکن اللہ کے نزدیک نیت کیا ہے؟ فیصلہ تو نیت پر ہوگا. یاد رکھیں, مولانا ابو القاسم صاحب
دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت حال محتمم ہے، اس وقت حضرت سے میں نے بخاری شریف مکہ مکرمہ میں کئی بار پڑھی، پھر مجھے دیوبند کی سند حدیث بخاری کی دی گئی، بلکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو نواسے جو حضرت کے خادم خاص رہے، آپ بیتی میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نواسے، یہ جو نواسے حضرت کے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ باقاعدہ رائمنڈ اجتماع پہ آتے رہتے تھے۔ تو میں نے حضرت سے مکہ میں گزارش کی، بہت تعلق تھا، میں نے کہا حضرت ہماری مسجد میں بھی تشریف لے آئے، پھر حضرت ویزا لیا، میرے یہاں بھی تشریف لائے، تو حضرت سے بھی سہارنپور کی یہی حدیث ہم نے پڑھی، ان سے ڈائریکٹ پڑھی، انہوں نے کہا میں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، ہم نے اپنے وہ نانا وہ کہنے لگے۔ تو مولانا شاہد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئے ہیں، سہارنپور مظاہر علوم مدرسہ کے محتمم تھے۔ تو مولانا ابوالقاسم صاحب جو ابھی مفتی ہیں، جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے بھی مجھے سہارنپور اور دیوبند کی سند ملی الحمدللہ دونوں کی برکت سے۔ تو حضرت نے مجھے ایک جملہ میں بڑا اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو محتمم دیوبند نے کہا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی ایک بات سنو، ایک بندہ 40 سال زندہ رہا اسلام پر، وہ مر گیا، یہ بڑی اہم بات ہے، اسلام پہ زندہ رہا 40 سال اور مر گیا، کہاں جائے گا؟ آپ سارے بتائیں، جنت میں جائے گا نا۔ ایک بندہ کافر تھا، مشرک تھا، اور 40 سال وہ زندہ رہا اور مر گیا تو کہاں جائے گا؟ اچھا جہنم میں وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہے گا نا۔ اور یہ مومن جنت میں کتنا عرصہ رہے گا؟ اب اللہ تعالیٰ عادل ہے نا، عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ آپ اگر بیلٹ نہ پہنے تو چلان اور ہوتا ہے، سگنل توڑ دیں چلان اور ہوتا ہے، آپ اگر چوری کریں جیل میں اتنی سزا، قتل کریں اتنی سزا، ہمیشہ چوری کرنے والے کو بھی ہمیشہ جیل میں تو کوئی نہیں پھینکتا نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کفر کرنے والے کو لامحدود ہمیشہ دوزخ میں پھینک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 80 سال اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے دوزخ میں، یا 120 سال یا 500 سال، ایسا تو نہیں ہے، ہمیشہ کا لفظ ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ مولانا ابوالقاسم صاحب مجھے فرمانے لگے بیٹا آپ کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ جو مومن تھا وہ پیدا ہوا، کلمہ پڑھا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، مشقتیں اٹھاتا، اس کی نیت تھی جیسے آپ کی نیت ہے، آپ کو 1000 سال ملے تو آپ نبی کے غلام رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اللہ کے غلام رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ آپ 1000 سال کیا 10,000 سال بھی زندہ رہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ 10,000 سال میں آپ کوئی دن ایسا ہوگا کہ آپ رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دیں؟ نیت ہے نا کہ ہمیشہ زندہ رہیں، قیامت تک زندگی ملے میں اللہ رسول کا غلام رہوں گا۔ اس کافر کی یہی نیت ہے کہ آج پوری دنیا کے کافروں کی کہ ہمیں 1,00,000 سال بھی زندگی ملے تو ہم اللہ رسول کو نہیں مانیں گے۔ اس نیت پر مسلمان کو ہمیشہ کی جنت اور کافر کو ہمیشہ کی دوزخ مل گئی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں لائے کہ آدم علیہ السلام کے پاس آئی ملنے کے لیے، جب زمین پہ اترے سارے جانور غولوں کی شکل میں، ہرن آئے، ہرن پہلا گروہ، ابو بشر آپ کی زیارت کرنی ہے۔ جب آپ کے قریب آئے آپ نے پیار سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے ان کے ناف میں مشک پیدا کر دی، کستوری۔ جب واپس گئے تو خوشبو آ رہی تھی، باقی ہرنوں نے کہا یہ کیا ہوا، تم گئے تو تھے عام جسم سمیل والا، اب تو خوشبو والا۔ کہ ابو البشر آئے ہیں، انہوں نے ہاتھ پھیرا پیار سے، اللہ نے ان کی برکت سے کستوری پیدا کر دی۔ وہ ہرن بھی چلے، ہم ہاتھ پھروا کے کستوری پیدا کرائیں، لیکن آپ نے ہاتھ پھیرا لیکن ان کی ناف میں کستوری پیدا نہیں ہوئی۔ نیپال کے اندر ہم نے ہرنوں کو دیکھا کہ کستوری کچھ کے ہے کچھ کے نہیں ہے، تو فرمایا علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ جن کو آدم علیہ السلام کی زیارت کی نیت تھی اللہ نے ان کو تو کستوری پیدا کر دی، اور جو اپنے مقصد کے لیے آئے تھے نیت میں فطور تھا اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔
تو اب یاد رکھیں یہاں انمل اعمال بالنیات، اور پھر فرمایا کہ یہ اما نوا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے وہ مل جائے گی، وَإِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، اور اگر وہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وہی نیت پر اسے ملے گا۔ جیسے ایک صحابی مدینہ شریف گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں عورت سے میرا نکاح بھی ہونا تھا، میں نے کہا ہجرت بھی ہو جائے گی نکاح بھی ہو جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو نیت ہوگی اس پر تمہیں ملے گا۔ اب یاد رکھیں نیت کو خالص کر کے ہم حدیث کو پڑھیں گے، حدیث کو سیکھیں گے، اور یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا صفدر عباسی صاحب، ان کا محنت ہے خدیجۃ الکبریٰ، یہاں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے داخل کرائیں، اس لیے کہ یہ حدیث کی روحانی نسبت قائم ہونی چاہیے۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کہا جی حدیث میں آتا ہے، سند کا پتہ ہی نہیں، نسبت کا پتہ ہی نہیں۔ ابھی جب آپ سند کو بیان کریں گے، نسبت کو آپ کو پتہ ہوگا، پھر حدیث بیان کرنے میں بھی آپ کی ایک تاثیر ہوگی اور آپ کی ایک روحانی نسبت قائم ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کو دنیا کے اندر سب سے مشہور ترین حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ انسان اعمال کا دار و مدار جو ہے، دو باتیں حدیث کے اندر آئی، انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم، ایک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور دوسرا خاتمے پر ہے کہ آخر تک وہ عمل چلنا چاہیے۔ تو آپ دینداری چاہتے ہیں تو اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، ماشاءاللہ یہاں بچیاں عالمہ بنتی ہیں، حافظہ بنتی ہیں، اور یہاں اپنے بچوں کو بھی داخل کرائیں۔ بچیاں آپ کی دیندار ہوں گی تو آپ کا گھرانہ دیندار ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں دین آ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جس نام سے مدرسہ منسوب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسی خاتون ہیں جن کو ہمارے نبی نے قبر میں اتارا ہے، اور ہمارے نبی نے قبر میں اتارنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی وہ برگزیدہ خاتون ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام کے سلام آئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس مدرسے کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آبادی عطا فرمائے۔